बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक एक्सपर्ट्स टीवी के तवस्सुत से अंजुम डार का आदाब कबूल कीजिए। नाज़रीन कराम, अदीब व शोरा किसी भी कौम या माशरे की तहजीब व तमद्दन की तरक्की के जिम्मेदार होते हैं। इंसानी तरक्की के एवोल्यूशन की इब्तदा में जब इंसान ने पढ़ना लिखना शुरू किया तो उस वक्त के जो करीब की तारीख है, जैसे कि हमें पता है, जैसे यूनानी उलमा थे, अरिस्टोटल, सोक्रेट्स, उन्होंने जब अपनी तहरीरों को, अपने ख्यालात को, अपनी फिक्र को लोगों को तहजीब याफ्ता करने के लिए, उनको तमद्दन के नए तरीकों से रूशनास कराने के लिए जब उन्होंने इसको लिखना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया, तो उसी वक्त से माशरे की तहजीब और तमद्दन की तरक्की का रिवाज पड़ा। और उसके बाद ज़माना गुजरता गया और रेनेसां का जो दौर था, तहरीक आया उलूम, जिसमें बैनुल अक़वामी कैनवस पर रूसो, जान पॉल सार्तर, मैक्सिम गोर्की, चेखोव, कार्ल मार्क्स, बर्ट्रैंड रसल, इन सब लोगों ने पूरी दुनिया की सोसाइटी को, पूरी दुनिया की तहजीब को तरक्की के आला मेयार पर ले जाने पे बहुत काम किया। तो ज़ाहिर ये सब अदीब भी थे, शोरा भी थे, फिलोसोफर भी थे, मुफक्कर भी थे। ये तो बैनुल अक़वामी कैनवस था। लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी इसकी जो गुज़िश्ता तारीख़ है, और उसमें बाबा फरीद, सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह, वारिस शाह, मियाँ मोहम्मद बख्श, ख्वाजा गुलाम फरीद, शाह लतीफ़ भटाई, सचल सरमस्त, खुशहाल खान, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, यानी ये सब लोग जो थे, हमें खुद, चूंकि हम इस मुआशरे का हिस्सा है, हमें एहसास है कि इन्होंने हमें मुहज़्ज़ब बनाने में, इन्होंने हमारी फ़िक्र को मस्बत अंदाज में एक बयार, एक ऊंचाई पर ले जाने में कितना काम किया। चाहे वो उनकी शायरी हो, चाहे इनकी नसर निगारी हो, इन सब चीज़ों ने हमारे मुआशरे की एक बेहतर तश्कील करने में बहुत मदद की। तो अदीब व शोरा जो हैं वो ऐसी ही नाबग़े रोज़गार शख्सियात होते हैं। हम बैरून मुल्क पाकिस्तानी इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि हम वतन से दूर हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर भी ऐसे बेशुमार मुफक्कर, बेशुमार अदीब, बेशुमार शायर, जिनकी शायरी, जिनकी नसर निगारी, जिनकी फ़िक्र किसी तौर भी मुल्क के अंदर रहने वाले वो मुफक्करीन, वो शोरा, वो अदबा जिनको हम सब जानते हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े, उनके जो काम का मयार है वो कुछ कम नहीं। और पिछले 3-4 दिहाइयों से, पिछले तकरीबन 40-50 सालों से, बल्कि इससे पहले भी जितने भी वो लोग यहाँ आए और उन्होंने अपने हिस्से का काम किया और खुलूस और लगन से वो आज तक इस काम से मुंसलिक है। आज जो आप देख रहे हैं मेरे साथ वाली स्क्रीन पे, जो शख्सियत जनाब डॉक्टर अरेबिया में गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से मुकीम है, और वैसे तो उनका क़याम अमेरिका में भी होता है। शायद इस वक्त चौधरी साहब, मैं आपको अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इस वक्त आप कहाँ हैं? मैं इस वक्त मनासिस वर्जीनिया में। वर्जीनिया में। मैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को एक नाम देता हूँ, हिजरतों के मुसाफिर। तो इसका मतलब जी, हिजरत के मुसाफिर, यानी कभी एक मुल्क में, कभी दूसरे मुल्क में, लेकिन मोहब्बत और उनकी लगन और उनकी खिदमत का जज्बा वो अपने मुल्क से ही जुड़ा रहता है। वो जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं और जिस सरगर्मी में भी वो हिस्सा लेते हैं, उसका ताल्लुक दरअसल मुल्क से होता है, मुल्क की अदब से होता है, मुल्क की तहजीब से होता है, मुल्क की तरक्की और मुल्क की इज्जत से होता है। तो मैं नाज़रीन कराम को ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर रियाज चौधरी साहब हल्का फ़िक्र फ़न
ایک ادبی تنظیم ہے جس کا آغاز آج سے تقریباً 30 سال پہلے 1992 میں میرے ہی غریب خانے پہ ہوا تھا، اور یہ سعودی عربیہ میں منطقہ شرقیہ میں ہوا تھا، الخوبت دہران کے علاقے میں۔ تو اس کے بعد پھر اس کی ساری سرگرمیاں ریاض منتقل ہو گئیں، اور ریاض میں ڈاکٹر ریاض چودھری صاحب اس کے صدر مقرر ہوئے، اور اس حلقہ فکر و فن نے پہلے سے بھی زیادہ عروج اور ترقی حاصل کی، ادب کی خدمت کے لیے، شاعری اور شعراء کی خدمت کے لیے، قومی تقریبات منعقد کرنے کے لیے، بہت طویل فہرست ہے۔ اور میں چونکہ میرے پروگرام کا آپ کو علم ہے کہ میں ایک تصویری فارمیٹ پیش کرتا ہوں، جس سے کہ مہمان کی جو کارکردگی ہے، مہمان کی جو شخصیت ہے، اس کا تاثر آپ کو ملتا ہے کہ آج ہم کس مہمان سے بات کریں گے، کس مہمان کی باتیں اور گفتگو سنیں گے، ان کی فکر سے آگاہ ہوں گے۔ تو وہ میں فارمیٹ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے، جو میں نے آپ کی ویب سائٹ اور آپ کی مختلف جگہوں سے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے، تو وہ میں دکھانا چاہوں گا، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ اس کے بارے میں بجائے اس کے کہ میں بتاؤں، جو تصویر آپ کے سامنے آئے، اگر آپ اس کے بارے میں ناظرین کو بتاتے جائیں تو یہ زیادہ معتبر اور بہتر ہوگا۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پاک ایکسپیٹ چینل کا بھی بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں سامعین سے جو ہے وہ ان سے بات چیت کر سکوں۔ جی فرمائیے۔ جی، تو بہت شکریہ۔ ہمیں شکریہ تو آپ کا ادا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں ہمیں وقت دیا، اور ظاہر ہے میں جانتا ہوں کہ آپ جیسی شخصیت کہاں اور کس قدر مصروف ہوگی۔ آپ کی سرگرمیوں سے تو ہم باخبر رہتے ہی ہیں، مختلف خبروں کے حوالے سے، مختلف مقالات کے حوالے سے جو آپ لکھتے رہتے ہیں، پرچوں میں، ادبی پرچوں میں، اخباروں میں۔ تو میں آپ کا وہ جو تصویری فارمیٹ ہے وہ میں دکھانا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔ جی سر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ میں نے آپ کا یہ فارمیٹ شروع کیا ہے، تو پلیز آپ خود ہی ناظرین کو ذرا ان تصویروں کے بارے میں بتائیں۔ یہ تصویر جناب ہز ایکسیلنسی عبدالعزیز المعمر کی ہے، جو کنگ عبدالعزیز پبلک لائبریری کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، اور یہ رائل فیملی سے ہیں، اور انہوں نے مجھے جب ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے یہ ٹرافی کپ جو ہے وہ دے رہے ہیں مجھے، شیلڈ، جی تعریفی شیلڈ جو ہے اس کو میری خدمات کے عوض جو ہے، جی آپ کی خدمات کے اعتراف کے طور پر جو ہے نا، یہ مجھے تعریفی سند اور ٹرافی بھی دے رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ڈاکٹر صاحب، جی میں نے ہم پاکستانیوں کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے سعودی عرب میں 40 سال جو ہے مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی خدمت کی ہے، ایز لیکچرر، یعنی لائبریری میں اسپیشل افیئرز۔ سب سے پہلے میں انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن میں بطور لیکچرر تعینات ہوا، اور 10 سال میں نے وہاں پہ خدمات انجام دی، اور وہاں سے مجھے گولڈ میڈل جو ہے وہ 10 سالہ خدمات کا جو ہے وہ اعتراف کے طور پر دیا گیا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں کنگ عبدالعزیز پبلک لائبریری، جو اس وقت کے کراؤن پرنس بعد میں کنگ عبداللہ بنے، ان کے اسپیشل افیئرز میں تھا، اور وہ لائبریری کی بنیاد رکھی میں نے، اس کو یعنی ترقی دی، ترویج کیا، اور سارا انگلش ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ میں نے آرگنائز کیا۔ تو اس کے بعد میں کنگ فہد نیشنل لائبریری میں آیا، یہاں پہ میری 14 سالہ سروس ہے، اور اس کے
ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے مجھے یہ یعنی اعترافی شیلڈ جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا یہ، آپ جب پاکستان میں تھے تو یہ جو لائبریری کا فیلڈ ہے، جی کیا پاکستان میں بھی آپ اسی سے منسلک تھے یا؟ جی بالکل سر، میں نے پاکستان سے لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس میں ماسٹر کیا پنجاب یونیورسٹی سے. جی. اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے ہی LLB کی ڈگری حاصل کی تھی. جی جی. اس کے بعد جو ہے وہ یعنی پنجاب اسمبلی جو ہے ان کی، چونکہ میرا فیلڈ جو ہے ایسا تھا کہ یہ بھی علم و ادب کی خدمات کرنے کے لیے میں نے سلیکٹ کیا تھا، تو یہاں سب سے پہلے میرے پنجاب اسمبلی میں جو لیجسلیٹرز ہیں اور گورنمنٹ آفیسرز ہیں، MPs جن کو ہم کہتے ہیں، جی جی. ان کی علمی خدمات کے لیے مجھے وہاں پہ ریفرنس آفیسر جو ہے وہ تعینات کیا گیا گریڈ نمبر 18 میں. تو الحمدللہ میں نے وہاں پہ 10 سال خدمات سر انجام دی. اور اس کے بعد سعودی عرب کا ہی ایک ڈیلیگیشن گورنمنٹ کا گیا، اور انہوں نے کچھ اور دوستوں کو بھی سلیکٹ کیا اور مجھے بھی سلیکٹ کیا، اور یہ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن، جس کو جو سعودی عرب کا بڑا ہی معروف ادارہ ہے، ماد ادارہ العامہ اس کو کہتے ہیں، تو اس میں لیکچرر کے طور پر مجھے سلیکٹ کر کے لایا گیا. اور وہاں پہ یہاں ان کی لائبریری کو بھی میں نے آرگنائز کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ان سروس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی تھا، تو وہاں پہ ان کو بھی ٹریننگ دی جاتی تھی. تو یہ آپ کا سوال کا جواب ہے. یہ میرے سوال کا اور اس تصویر کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو اتنی بڑی تاریخ ہے، جی ہاں، یہ میرا مقصد یہی تھا کہ آپ خود بیان کریں. اور ماشاءاللہ ایک بہت قابل تعریف آپ کی تاریخ ہے، آپ کی خدمات کی. یعنی آپ کے ہجرت کے سفر کی ابتدا جو ہوئی، تو آپ عازم سفر ہوئے سعودی عرب کی طرف، اور پھر وہاں اب آپ کو کتنے، جیسے میری معلومات کے مطابق آپ کو 3-4 دہائیاں ہو گئی ہیں سعودی عرب. 4 دہائیاں ہو گئی، بالکل تقریباً 40 سال. 40 سال ہو گئے. 1981 میں جو ہے، 1980 کے اینڈ میں جو ہے میں وہاں پہ آیا تھا سعودی عرب میں. اور ایک چیز آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ ان ہی اداروں میں ایک انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن، دوسرا کنگ عبدالعزیز پبلک لائبریری میں میری 2 کتب جو ہیں وہ ہے، تو وہ ریفرنس بکس جو یعنی سعودی عرب کی تاریخ کے ٹیچرز اور ریسرچرز کے لیے بہت عام ہے. ماشاءاللہ وہ سرکاری طور پر اداروں نے شائع کی ہے. انہوں نے ایک ہے انفارمیشن سورسز آن سعودی عربیہ، جی، اور دوسری کنگ عبدالعزیز پہ ہے، کنگ عبدالعزیز سلیکٹ بیبلیوگرافی. یعنی جو لوگ اس پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے وہ بہت ہی مفید یعنی کتابیں ہیں. اور یہ یقیناً ان کے نصاب میں شامل ہے، ان کی سلیبس. جی بالکل صحیح. ماشاءاللہ. اچھا، اب ہم اگلی تصویر کی طرف چلتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ سے ہمیں آج، میں نے ایسے ہی آپ کو نابغہ روزگار شخصیت نہیں کہا، مجھے تو علم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو پاکستان میں ہیں اور جو بیرون ملک ہیں، ان سب کو آپ کی شخصیت سے آگہی ہو، اور آپ کا جو بھی کام اس عرصے میں تخلیقی کام ہوا ہے، ریسرچ کا کام ہوا ہے، ادب و شاعری پہ جو کام ہوا ہے. میں تو آپ کے مقالات پڑھتا رہتا ہوں، اور پڑھتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے ادباء اور شعراء کے بارے میں اور قومی شخصیات کے بارے میں بھی، کہ وہ اتنے منضبط ہوتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے کہیں جھول محسوس نہیں ہوتا. اور چاہے آپ وہ ایک طویل مقالہ لکھیں یا مختصر، وہ شروع کر کے اس کو آخر دم تک پڑھ کے ہی وہ سانس رکتا ہے. تو بہت اچھی تحریر ہوتی ہے آپ کی ماشاءاللہ، اور بہت میں خود اس سے بہت کچھ حاصل کرتا ہوں، بہت سی معلومات حاصل کرتا ہوں. اور
آپ اس سلسلے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی موقع کسی بھی ادیب، شاعر یا قومی شخصیت کا، چاہے وہ اس کا ڈیٹ آف برتھ ہو، تاریخ پیدائش کا دن ہو، چاہے ان کی ڈیتھ اینیورسری ہو، آپ مس نہیں کرتے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو، ایسے اپنے زعماء کو، ایسے اپنے بڑے مفکرین کو، اپنے قائدین کو یاد رکھنا اور دوسرے لوگوں کو ان کی یاد دلانا بہت بڑا کام ہے، اور اس کے لیے بھی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب میں اگلی تصویر کی طرف جاتا ہوں. جی جی، یہ تصویر جی، یہ ڈاکٹر صاحب صدیق، ڈاکٹر صدیق یہ امریکہ کے ایمبیسڈر ہیں میرا خیال ہے. امریکہ میں پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں. ہاں جی جی، جی پچھلے سال کشمیر پہ ایک پروگرام ہوا تھا جس میں جی میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ یہاں پہ امریکہ میں وہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی کانفرنس ہو رہی، میٹنگ ہو رہی تھی. تو ہم نے یہاں پہ پاکستانی دوستوں کے ساتھ مل کر پاکستانی امریکن فرینڈز کے پلیٹ فارم سے بہت سے لیجسلیٹر سے ملاقات کی. یہاں ان کے جو سعودیہ کے ہیں، یعنی سینیٹر اور لیٹر، اور ان سے ان کو کشمیر کے معاملے میں ان کو آگاہی کی، آگاہی دی، یہ معلومات باہم پہنچائی. جی، تو اس کے بعد یعنی امبیسڈر صاحب نے ہمیں خاص طور پر دعوت دی اور ہم لوگ وہاں امبیسی میں گئے، سعودی امبیسی، پاکستانی امبیسی میں. تو میں اس تصویر میں اپنی کتاب خوشبو کے جھونکے صدیق صاحب کو پیش کر رہا ہوں. یہ آپ کے مقالات پہ مشتمل ہے، آپ کے کالموں اور آپ کے مقالات پہ مشتمل ہے کتاب. اچھا چلے اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، ہم اگلی تصویر کی طرف جاتے ہیں. اچھا یہ تو 23 مارچ کی تقریب ہے. یہ 23 مارچ کی تقریب ہے جو سعودی عرب میں پاک ہاؤس میں جو ہے وہ منعقد کی گئی. یہ پاک ہاؤس ایک بہت بڑا یعنی ہوٹل ہے پاکستانی. جی جی جی، اور اس میں یہ جو ہے ہم نے حلقہ فکر و فن اور مجلس پاکستان کے تعاون سے ہم نے یہ پروگرام کیا، اور یہاں پہ وہ اس پروگرام کی جو آرگنائزر ہیں ان کی سب تصویر ہے. اچھا ٹھیک. جی، یہ جو عام ہفتہ وار میرا خیال ہے یا خاص موقع پہ جب بھی پاکستان سے کوئی شاعر، ادیب، ادیبہ یا شاعرہ تشریف لاتے تھے تو مجھے پتا ہے ہم ان کے لیے اہتمام کرتے تھے، اور آپ بھی خاص طور پہ ریاض میں ان کے لیے اہتمام کرتے تھے. یہ کوئی ایسی تصویر؟ جی، یہ تصویر جو ہے وہ میرے گھر کو کاشانہ ادب کہتے ہیں. جی جی بالکل، کاشانہ ادب. وہ وہاں پہ جناب مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، کچھ الوداعی پروگرام بھی ہوتے ہیں، کچھ شعراء کی برسی پہ، ان کی یوم پیدائش پہ. تو انہی میں سے یہ ایک پروگرام ہے. اس کے بعد مشاعرہ منعقد ہوا تھا، اور یہ یعنی ان کے شرکاء کی جو ہے وہ تصویر ہے. جی، یہ جو ہے یہ جاوید اختر جاوید ہیں، جاوید اختر جاوید ہیں، اور یہ وقار نسیم وامق ہیں، حلقہ فکر و فن کے جنرل سیکریٹری. جی، جنرل سیکرٹری ہیں. اور یہ سعید، ڈاکٹر سعید وینس ہیں. یہ سعید میر سے، یہ امریکہ میں ہوتے ہیں نا؟ جی، آج کل امریکہ میں آئے ہیں. آج کل امریکہ میں. جی جی. اچھا، اور یہ ہمارے ڈاکٹر عاجز صاحب بہت عاجزی سے کھڑے ہیں. جی، صدر حلقہ فکر و فن بہت عاجزی سے کھڑے، ماشاء اللہ. اور یہ میرا خیال ڈاکٹر شہناز مزمل بہت بڑی جی جی شاعرہ ہے. جی جی بالکل یہ بالکل. پروگرام انہی کے اعزاز میں مطلب ہوا تھا. لاہور میں ان کا میرا خیال تنظیم ہے سرائے ادب سرائے. جی جی. اور ان کے ساتھ بیٹھی ہے بہت بڑی اسکالر ہے ممونہ پروفیسر ممونہ شاہین. اچھا جی، یہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کی بیٹی ہیں. اچھا 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 اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بالکل بالکل. یہ سارے میرا خیال ہے اپنے، یہ ڈاکٹر طارق ہے، یہ نسیم وامق ہے،
حافظ اور عبد الوحید ہیں. یہ حاجی حافظ صاحب ہیں. جی جی ماشاء اللہ ماشاء جی اللہ. یہ میرا خیال ہے یہ سیرت رسول اور اقبال. اچھا جی جی یہ علامہ اقبال اور سیرت رسول یہ پروگرام ہم نے اس کو مکس کر کے کیا تھا کہ علامہ اقبال کا جو ہے سیرت کے بارے میں جی جو ان کے تصورات ہیں تصورات وہ ہیں عشق ان کو رسول پیش کے کیا بارے تھا. میں. جی جی وہ یہ اپنا ڈاکٹر محمود باجوہ صاحب ہیں. جی 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 یہ ہیں ڈاکٹر محمود باجوہ صاحب. جی یہ ڈاکٹر محمود باجوہ صاحب ہیں. جی تو ان کے ساتھ ہمارے اہل حدیث کے مطلب بہت بڑے عالم ہیں وہ ہیں. اچھا جی جی علوی صاحب. الوی صاحب. اچھا جی. جی جی یہ درمیان میں کون ہے؟ میری ان سے ملاقات نہیں یہ ہے. یہ حافظ عبد الوحید ہیں پاکستان مسلم حافظ عبد الوحید وہ مولانا فتح محمد شاید آپ نے اچھا سنا اچھا ہوگا. اچھا 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 دیکھیں یہ ان دیکھیں کے یعنی یہ ان جی کے بیٹے ہیں اور مولانا بہت فتح محمد پنڈی والے جو ہیں پنڈی جی والے جی جی یہ ان یہ کے بہت بیٹے. بڑے مقرر جی جی ہیں بہت جی بڑے جی مطلب جی رائٹر ہیں. جی اور جی جناب القا فکر فن بھی ان سے بہت اچھا یہ استفادہ حاصل کرتا. یہ وقار نصیب یہ عامر اور یہ اپنے ڈاکٹر طارق صاحب. ڈاکٹر اچھا طارق جی محمود یہ القا فکر جی فن کے نازل جی امور ہیں. جی اور جی ناظم الحمدللہ اللہ بڑے بہت ہی ماشاء اچھے اللہ. ہاں رائٹر بہت محرک ہیں بہت محرک ہیں جی متحرک ہیں بہت. جی جی اچھا یہ بھی کوئی یہ میری پہلی کتاب کی رونمائی تھی جس خوشبو کے کی جھونکے. خوشبو کے جھونکے. جی ہاں یہ سفارت خانہ پاکستان میں القا فکر فن نے پروگرام کیا تھا اور اس میں ایک ریکارڈ حاضری تھی کوئی تقریباً 300 کے قریب. ماشاء یہ اللہ امبیسی ماشاء کا اللہ ہال جو ماشاء ہے وہ پورا اللہ. بھرا ہوا تھا. ذرا ہوا اور تھا. یہ اس وقت کے نائب سفیر جو ہیں سردار خٹک صاحب وہ یہ اس کے ممانک. جی 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 ابھی میں ابھی ذرا اور واضح ایک دو تصویریں میں دکھاؤں گا اس تقریب کی. یہ اس میں جی میں جی امین تاجر صاحب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. امین تاجر یہ صاحب ماشاء اللہ ابتدا جی سے جی ہی یہ حلقہ فکر و فن ریاض کے سرپرستوں میں شامل. جی بالکل صحیح سر بہت پرانے بہت بہت درویش جی طبیعت ہیں امین تاجر. جی اور جی ماشاء اللہ بہت مخلص اور بہت لگن والے آدمی. جی بالکل صحیح ہے. تو اچھا یہ نالج کور کے جو ہے نا وہ سرپرست تھے ساتھ ان کے. نالج کور کی طرف سے مجھے ٹرافی دی گئی تھی اس پروگرام اچھا میں. جی 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 یہ علامہ اقبال یہ علامہ علامہ محمد کی اقبال یوم کی برسی کے موقع پہ یہ آپ نے تقریب کی تھی. جی جی یہ پروگرام ہوا تھا. یہ ان کے ساتھ ایک اسکالر ہے یہ بحرین سے تشریف لائے تھے. جی ہاں علامہ یہ اقبال پہ جو ہے انہوں نے مقالہ پیش کیا تھا. جی مجھے تو یاد ہے کہ یہ الخبر دہران میں بھی جو حلقہ فکر و فن کی خاص طور پہ جو تقریب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہوتی تھی یہ خصوصی طور پہ بحرین سے تشریف لاتے جی جی بالکل تھے. جی بحرین ہاں سے. جی ہاں بڑی ان کو عقیدت اور محبت تھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے. جی جی تو ان کے ساتھ جو ہے اپنا یہ سفارت خانہ پاکستان کے بعد میں یہ نائب سفیر ہوئے اپنا. اور ڈاکٹر ہنا جی طارق امبرین طارق جی ہاں یہ ڈاکٹر طارق کی اہلیہ ہے. آج جی کل جی ہمارے کینیڈا میں ہیں اور ماشاء اللہ خوب ادب نہیں کی بہت ایکٹیو محفلوں ہے. کی رونق ہے. جی رونق کے ادبی پاس. محفلوں کی اور خود بھی کرتی ہیں تقریبات جی کا جی انعقاد جی جی کرتی ہیں خود بھی کرتی ہیں. اچھا جی یہ بتائیے. یہ سیرت کانفرنس ہوئی یہاں پہ امبیسی میں. اچھا اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک اس میں بہت سے سعودی تشریف لائے علماء بھی. اور اس میں عبد المالک مجاہد صاحب جو ہے وہ یعنی ایکسپلین کر رہے ہیں ان عربی میں سعودیوں کو. اور یہ سعودیوں سفارت خانہ پاکستان میں یہ محفل جو ہے ٹھیک. منعقد ہوئی. جی حلقہ فکر اچھا و فن کے نام سے. فکر و فن کے تحت جی جی یہ بھی کوئی تقریب ہے جو جی جی یہ حلقہ فکر و فن کی ایک تقریب تھی چھوٹی
مشاعرہ کہہ لیں یا اس میں جی اس میں جو حلقہ فکر و فن کے لوگ ہیں وہ جو اس اراکین مشاعرے میں ہیں، عہدیدار ہیں، امین تاجر جی جی صاحب ہیں، وقار جی نسیم وامک ہیں، ڈاکٹر طارق ہیں، جی جی حافظ بالکل صاحب ہیں، جی صاحب، جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی، یہ یہ تصویر جناب ہمارے سفیر ہیں سعودی عرب میں رہے ہیں، جی ریئر ایڈمرل یعنی کیا نام تھا ان کا؟ ادریس صدیق صاحب. صدیق صاحب، صدیق جی صاحب. جی جی. تو اچھا یہ مجھے تکبیر ادبی فورم جو ہے اسلام آباد میں، ان کی طرف سے 2018 کا ادبی جو ہے میرا نام سلیکٹ ہوا تھا، یعنی ادبی انعام کے لیے، شیلڈ کے لیے، تکبیر ادبی فورم اسلام آباد کی جانب سے، اسلام آباد کی جانب سے، جو کہ بعد میں مجھے اچھا جی، یہ اپنے جنرل راحیل شریف صاحب ہیں. جنرل راحیل شریف صاحب یعنی سفارت خانہ پاکستان میں پروگرام ہوا ہمارا، اور اس میں یہ چیف گیسٹ تھے، اور یہ میری کتاب جو ہے خوشبو کے جھونکے میں ان کو پیش کر رہا ہوں. جی اچھا جی، ماشاء اللہ. یہ آپ کی خوشبو کے جھونکے کا ٹائٹل جی یہ ہے. میری کتاب ہے. جی جی صحیح ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، جی جی ماشاء اللہ، بہت خوبصورت. اچھا، یہ آپ کی کتاب ہے آب نیسا. آب نیسا جی جی، یہ آپ کی شاعری کی کتاب. جی پہلی کتاب جو میری خوشبو کے جھونکے ہے، اس میں میرے مطبوعہ مضامین اور مقالات کا مجموعہ ہے. جی میں نے ذکر کیا ان کا. جی ہاں، جس میں بانی پاکستان کی عظمت، ان کے تصور پاکستان، نظریہ پاکستان کے تقاضے، علامہ اقبال کی فکر، اس کے علاوہ معروف ادبی شخصیات کی شعر و شاعری کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے اس کتاب میں. جی وہی مقالات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے. جی بے آپ شک. جی تو یہ آب نیسا میری دوسری کتاب ہے. اس میں میرا شعری مجموعہ ہے، جس میں 100 سے زائد غزلیں، نظمیں، حمد و ثنا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں، جن میں اس بندہ عاجز نے معاشرتی، معاشی، اخلاقی پیار و محبت، امن و آشتی کے ساتھ برپا ظلم و جبر، نا انصافی، استحصال اور حقوق کی پامالی کو احاطہ تحریر میں لانے کی کوشش کی ہے. آپ سے فرمائش بھی کریں گے کوئی اپنی پسند کی کوئی غزل، کوئی نظم، کوئی کلام آپ سے سنے، لیکن وہ ذرا تھوڑی دیر بعد. جی اچھا، یہ اسی کتاب کی اسی کے بیک پیج ہے. اور یہ میرے خیال سے وہ آپ کی پہلی کتاب خوشبو کے جھونکے کی تقریب رونمائی کی تصویر ہے. تقریبی رونمائی کی تصویر ہے. جی ماشاء اللہ. اور ہاں، یہ اس کی تصویر ہے. آپ کے ساتھ وہ ہیں جی 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 سردار محمد خٹک صاحب نائب سفیر تھے، ان کے ساتھ میری تصویر ہے. جی جی اوکے. اور یہ ایک میں نے آپ کے صرف ناظرین کو دکھانے کے لیے آپ کے جو کالم اور مقالات اخباروں میں چھپتے تھے، جی جی یہ اس کی ایک تصویر ہے. علامہ اقبال کا تصور شاہین جو ہے، ماشاء اللہ. بہت اعلیٰ معیار کے مقالات ہیں آپ کے، اور آپ کی تحریریں ہیں، چونکہ میں ان کو پڑھتا ہوں، اور اس لیے جی. اچھا، یہ احمد ندیم قاسمی صاحب کی 100 سالہ تقریب کی تصویر. جی اس میں آپ بطور مہمان اعزاز جو ہے شریک ہوئے تھے. جی بالکل. اور منظور الحق صاحب تھے سفیر. سفیر تھے. جی یہ بڑے ادب پرور تھے منظور الحق، بڑے ادب پرور، جی ادب پرور، بہت ادب پرور. یہ اکثر میرے گھر میں بھی کاشانہ ادب پہ بھی مختلف پروگراموں میں تشریف لاتے رہے. جی جی. اصل میں یہ احمد ندیم قاسمی کی جو تقریبات ہیں نا، جی یہ حکومت کی طرف سے جو ہے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی. اکیڈمی آف لیٹرز نے سفارت خانوں سے کہا گیا تھا کہ وہ ان کا 100 سالہ جشن منائیں. جشن منائیں.
تو ہم نے سفارت خانہ پاکستان کے ساتھ مل کر یہ تقریب کی ہے حلقہ فکروفن نے، جو بہت زیادہ پسند کی گئی، جی اور اس کی حاضری بھی جو ہے وہ بہت بہت زیادہ تھی۔ بہت پر ہجوم حاضری تھی، پورا کہ میں خود اس میں شریک تھا، جی اور یہ تصویر میں جو نظر نہیں آ رہی، یہ ماشاءاللہ فرحت پروین صاحبہ ہے، جی، فرحت پروین صاحب رائٹ مشہور سے افسانہ نگار، اور جی، بعد میں انہوں نے شاعری، ان کی نظموں کی کتاب بھی شائع ہوئی تھی، اچھا جی جی اور صحیح، اسی تقریب میں انہوں نے مجھے وہ عنایت بھی فرمائی تھی۔ جی جی اچھا، آپ صحیح، یہ فرحت پروین صاحبہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں ماشاءاللہ جی کہ ان کا سب سے پہلا تعارف اور سب سے پہلا افسانہ حلقہ فکر و فن کی ہم نے تقریب کی تھی وہاں الخبر میں، الخبر ماشاء اللہ، جی کہ جی پہلا جو انہوں نے افسانہ لکھا تھا، جی جو ابھی انہوں نے احمد ندیم قاسمی صاحب کو بھیجا نہیں تھا، بعد میں بھیجا، جو فنون میں چھپا، جی وہ جی انہوں نے پڑھ کے سنایا، پڑھ کے سنایا، یعنی صحیح، یعنی حلقہ فکر و فن، جی محترمہ فرحت پروین صاحبہ کو، یہ بہت پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں، جی جی کاش میں وہ بالکل تصویریں شیئر کر سکتا۔ تو جی بہرحال یہ بڑی ایک خوشگوار یاد ہے فرحت پروین جی صاحبہ کے بارے میں۔ جی اچھا، یہ تو میری اور آپ کی تصویر ہے۔ ہاں جی جی، یہ وہی ہے کا، اچھا اچھا جی، جی جی اچھا، یہ محفل مشاعرہ ہے؟ یہ اسلام آباد میں اکیڈمی ادبیات میں منعقد ہوا تھا۔ جی ہاں، یہ ان کی مجھے پیچھے دیوار نظر آ رہی ہے، یہ ان کی دیوار ہے جس پہ سب ادبی زماں کی تصویریں ہیں، اس کے اوپر پوسٹر لگا، کیونکہ میں نے بھی اچھا، یہاں تقریبات منعقد کی ہیں، اس لیے مجھے پتا ہے۔ اس تقریب میں مہمان خصوصی تھا، جی اور اسی تقریب میں وہ مجھے یعنی ادبی ایوارڈ جو ہے برائے اردو ادب، جی ہاں وہ جی، عنایت کیا گیا تھا، ادبی تکبیر اور ادبی یہ فورم ہمارے حلقہ فکر و فن کے پہلے جنرل پہلے، سیکرٹری جاوید جی اختر جاوید، جی 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 بالکل صحیح جی، ہے اور آج کل، اور ان کا بھی علاقہ وہی ہے جو آپ کا ہے، جہلم۔ جی جی جیل میں یہ دینے کے یہ جہلم میں اب جی جی وہاں قیام پذیر ہے، جی، اور اب ان کے یعنی کلیات چھپ گئی کلیا، ہیں، جی جی اچھا، جی جی میرا ان سے رابطہ نہیں ہے کافی عرصے سے۔ نہیں، وہ اصل میں ان کے پاس جو ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے پرانے لوگ جو ہیں جی وہ کمپیوٹر یا ٹیلی فون جی، کو زیادہ بالکل استعمال بالکل، ہاں میں نہیں نے بہت کرتے، کوشش کی، اور بہت کوشش کی۔ تو یہ ان کا ٹیلی فون وہ جو ہے وہ انٹرنیٹ بہت کم استعمال کرتے ہیں، جی ہاں واٹس ایپ یا دوسرے، تو اس جی، وجہ سے کنیکٹ جو ہے ان سے ذرا رابطہ اچھا جو ہے چلیں، وہ میں پھر کوشش کروں گا کہ ہم، اسی طرح ان سے یعنی ہو، کیونکہ میں جب پاکستان جاتا ہوں تو وہاں اکیڈمی لیٹر میں ہی کوئی نہ کوئی تقریب ضرور اس کا جی جی انعقاد ہوتا ہے، کسی نہ کسی خاص طور پہ میں کوشش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، شاید آپ کو بھی کچھ اس بارے میں علم ہو، جی کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ درویش صفت ہیں، جی، جو جن کا پی آر نہیں ہوتا، دیکھیں یہ ایک بات ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے یہ کہ بہت بڑے بے شاعر ہیں شمار لیکن لوگ ہیں، درویش، میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ معروف ہیں وہ زیادہ اچھا لکھنے والے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے برابر کے لکھنے والے ہیں، لیکن لوگ ان کو نہیں جانتے، نہیں جانتے ہیں یہ لوگ یہ اور دیکھیں نا، اس کی یہی وجہ یہ ہے کہ وہ پبلک ریلیشن کا فن نہیں جانتے، وہ جی درویش صفت، وہ جی لکھتے ہیں اپنے ذہن کی تسلی کے لیے، جی جی لوگوں بالکل کے لیے صحیح، لکھتے ہیں، اور ایک خدمت سمجھ کے، ان کو کچھ سے لینا دینا نہیں ہوتا، اور اس لیے وہ محفلوں میں نہیں آتے، مشاعروں میں نہیں آتے، تقریبات میں نہیں آتے۔ تو اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے اکیڈمی لیٹر میں ایک تقریب کی تھی، وقار جی بن الہی، یہ ان کا قلمی نام ہے، ویسے وہ جی مختار پروفیسر مختار ہیں، تو جی آپ جی بلیو کیجئے کہ وہ اسی اعلیٰ معیار اور اعلیٰ پیمانے کے ادیب ہیں، جیسے کہ اشفاق احمد صاحب، جی ماشاء اللہ، جی عارف جی افتخار صاحب جی، تو جی لیکن وہ بالکل گوشہ نشین تھے۔ تو میں گیا پاکستان میں، تو شاید میں ان کی کوئی تقریب کی کوئی تصویر بھی آپ کو دکھا سکوں، تو ان کے سارے دوستوں کو اکٹھا کیا، رائٹ سارے ماشاء اللہ، ادیب، جی سارے ادیب، بڑے بڑے، اور غلام اکبر صاحب، پروفیسر غلام اکبر صاحب، مختار مسعود، سب کو، اور انہوں نے باقاعدہ آ کے اعتراف کیا اسٹیج کے اوپر کہ ہم اس بات پہ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ وقار بن الہی ہمارے پاس ہی
اسلام آباد میں موجود ہیں، لیکن یعنی انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں اس چیز کا اعتراف کیا، لیکن ہمیں اور اچھا ہے کہ بھی اس کی تقریب میں نے یہ حلقہ فکر و فن کے اور انحراف انٹرنیشنل اس کے رحمان حفیظ صاحب ہیں، ان کے تعاون سے، جی ہاں، اور میرے دوست ہیں زمان ملک صاحب. جی زمان ملک میرے ہے تو کالج میں جونیئر تھے مجھ سے 2 سال، تو بہرحال میرے دوست تھے، ان کے تعاون سے میں نے اس تقریب کا انعقاد کیا. یہی جو جاوید اختر جاوید صاحب ہے، بالکل یہ ایک بہت بڑے شاعر ہی نہیں صرف بہت بڑے انسان ہیں، اور مطلب ہے جی بہت بالکل رائٹر بالکل، ہیں، ہمارے جنرل سیکرٹری تھے یہ. لیکن چونکہ ہاں یہ بھی درویش من لوگ درویش آدمی ہے، درویش یہ بھی آدمی درویش آدمی ہے. جی بالکل. اچھا جی، جی خیر چلے ان کو بھی پکڑوں گا میں انشاءاللہ. ہاں، ان کو بھی پکڑوں گا. اور اچھا یہ تو آپ کی خیر وہ جی ہاں، دل دی راتاں کلے کلے روندے ہاں جنگڑی نو سرشار کرن لئی آ جان. واہ 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 واہ. یہ میری کتاب آپ نہیں سمجھ سے لیا گیا ہے. جی 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 بالکل. اچھا جی، اچھا یہ منظور الحق صاحب ہیں؟ ہاں یہ منظور الحق صاحب ہیں. میرے گھر میں کاشانہ ادب میں پروگرام ہے جی، تو یہ یعنی ہم لوگوں نے ایک ادبی محفل سجائی تھی جو میرا خیال علامہ اقبال کے بارے میں ہی تھی، تو اس میں یہ مہمان خصوصی کے طور پر تشریف لائے تھے اور یہ ان کا استقبال کیا جا رہا ہے. اچھا درمیان میں ہوں، رائٹ سائڈ پہ ان کے پیچھے جاوید اختر جاوید صاحب ہیں، وقار نسیم وامق ہیں، اور جی ہاں. یہ لیفٹ سائڈ پہ میرا بیٹا ہے نوید ریاض. اچھا یہ آپ کے صاحبزادے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ ریاض میں ہیں. یہ صاحبزادے ریاض میں، چھوٹا میرا یہ نوکیا سیمنٹ میں جو ہے پروجیکٹ انجینئر ہے. اچھا 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 جی جی. اچھا جی. یہ خیر یہ وہی یہ تصویر وہ میرا خیال ہے. جی جی. اچھا یہ ہے آپ کی سفارتخانہ ایمبیسی کا ہال ہے، جی سفارتخانہ پاکستان کا. سفارتخانہ پاکستان کا جو ہے اس میں جو ہے وہ آڈینس ہیں ہمارے پروگرام کے، جو پیچھے آپ نے دیکھا اس میں. جی تو ماشاءاللہ ہم نے کوشش تو کی ہے کہ تمام سرگرمیوں کا احاطہ ہو جائے، جو ممکن نہیں ہے. جی ممکن نہیں. بہرحال مقصد صرف یہ ہے کہ تمام وہ لوگ بیرون ملک پاکستانی جو کسی نہ کسی انداز میں ملک و قوم کی ایسی خدمت کر رہے ہیں جس سے ان کے ملک کا وقار بڑھتا ہے. اور آپ کی جو یہ کارکردگی تاریخ ہے، اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی کی عزت اور وقار کو بلند کرنے کے لیے سعودی کمیونٹی میں آپ کی خدمات کیا ہیں، قابل قدر ہیں، قابل تعریف ہیں، قابل ستائش ہیں. اچھا میں چاہتا ہوں اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ تصاویر تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے جتنے پروگرام کیے وہ سارے اصل میں سعودی عرب میں میرے کمپیوٹر میں ان کی تصاویر موجود ہیں اور ویسے بھی کارکردگی، لیکن یعنی یہاں پہ چونکہ میرے پاس اتنی تصاویر نہیں تھی، جو میرے موبائل میں تھی وہی میں نے آپ کو بھیج دی. لیکن حلقہ فکر و فن نے کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیا، کوئی پاکستان سے یعنی مہمان آئے اس کے اعزاز میں پروگرام ہو رہا ہے، کسی قومی ہیرو جو ادبی ہیرو ہیں ان کا ادب و فن سے تعلق ہے جن کا، جی حلقہ فکر و فن سے تعلق ہے جن کا، ان کی کے لیے محفلیں سجائی جاتی رہی ہیں، اور ہر موقع پر جو ہے حلقہ فکر و فن نے اپنا یعنی بالکل خدمت کی ہے اور 30 سالہ تاریخ ہے، اور ماشاءاللہ ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں. اچھا ایک میں مطلب ہے جو قابل ذکر بات ہے کہ ہم نے ایک مذاکرہ کیا کہ معاشرے میں ادیب اور شاعر کا کردار، جی، اور اس پہ بڑے بڑے مقرر جو ہیں وہ اہل دانش، ان کو ہم نے دعوت دی.
سفارت خانہ کے لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی تقاریر کی، اور یعنی اس ادب کو اجاگر کرنے کے لیے شاعروں اور ادیبوں کے کردار کے بارے میں وہ پورا مذاکرہ ہوا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، ابھی یہ جو میں آپ کے لیے آپ کی تصویریں دیکھ رہا تھا، تو کچھ اور تصویریں بھی وہ میرے سامنے آ گئی، میں ان کو آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ جی ہاں، یہ ہیں وقار بن الہی مختار صاحب، جی ماشاء فکشن اللہ، مشہور، جی معروف فکشن رائٹر، اور یہ ان کی تصویر ہے، یہ آپ کی وہ دیکھتے ہوئے، جی ہاں، یہ زمان ملک ہیں، یہ پروفیسر غلام اکبر ہیں، یہ میں ہوں، اور یہ دیکھیے نا، یہ حلقہ فکر و فن سعودی عرب کینیڈا پاکستان، یہ اس کے تحت انحراف انٹرنیشنل، یہ بہت بڑی تقریب تھی، اور وہ کہہ رہے تھے اکیڈمی آف فلم والے کہ بہت کم تقریبات میں اتنے زیادہ لوگ اور اتنے بڑے بڑے ادیب آتے ہیں، ظاہر ہے وہ وقار صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ ہمارے سب سے ہمارے بڑے بھائی ہیں، حاجی نصر اقبال صاحب، جی نصر اور یہ وقار صاحب آپس میں یعنی دوست تھے، کالج کے زمانے میں یہ آپس میں دوست تھے، تو یہ بھی شریک ہوئے، اور یہ مختار مسعود صاحب ہیں ساتھ، اور یہ سب لوگ ہیں وہ ادیب افسانہ نگار، اور جو رحلت فرما چکے ہیں 2 سال پہلے، یہ رحلت فرما چکے ہیں، اور یہ حاضرین تھے، یہ باہر رائٹر ہاؤس کے باہر ہم سب کی جی وہ تصویر ہے، یہ رائٹر کیفے کے باہر، جی باقی یہ کینیڈا میں جو میں تقریبات کرتا ہوں، یہ کینیڈا میں جی ہر جگہ، اور یہ استاد حامد علی خان کو بلایا تھا، اس کی بہت بڑی تقریب تھی، یہ بھی بہت پرہجوم تقریب تھی، اس میں سب کینیڈا کی اسمبلی کے ممبران، اور یہ ہمارے سفیر تھے اس وقت، ہائی کمشنر تھے، وہ تھے، اور یہ حامد علی خان ہے، اور یہ تقریب کی تصویر ہے، اور یہ جب ہم نے بلایا تھا وہاں معین اختر صاحب کو دہران میں، یہ دہران میں معین اختر صاحب کو بلایا تھا، بہت بڑی تقریب تھی یہ بھی، اور یہ ہم نے باہر کھلے میں کی تھی فہد پارک میں، کیونکہ صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ سب جو ہندوستان کے لوگ تھے وہ بھی ان سے ملنا اور دیکھنا چاہتے تھے، تو بہت اچھا ہم نے وہاں یہ پروگرام کیا تھا، تو یہ سب حلقہ فکر و فن، جی نہیں، حلقہ فکر و فن کو جناب اس کی وساطت سنیچا ہے، اور وہی آپ کا لگایا ہوا درخت ہے جو آج جو ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، کینیڈا، امریکہ، بڑی پاکستان، اچھی نیت سے یہ درخت لگایا تھا، بہت اچھی نیت سے، اور ماشاء اللہ اس اچھی نیت کا پھل ملا ہے، اور آپ جیسی شخصیت نے اب اس کو سنبھالا ہوا ہے، اور ماشاء اللہ ابھی ہمارا یہ ادب کی ترقی اور اس کا سفر جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا پاکستان کی عزت اور عظمت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، ناظرین کی دلچسپی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو علاقہ ہے، آپ کا جو خطہ ہے جہلم، بہت مردم خیز خطہ ہے، اور جب آپ اس کی تاریخ پڑھیں یا آپ ریسرچ کریں تو حیرت میں ڈوبنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور ایسی ایسی معلومات ملتی ہیں اس خطے کے بارے میں جو قبل مسیح سے قبل اور اس سے قبل کی تاریخ، اس کے واقعات کا، اس کی شخصیات کا اس خطے سے تعلق ہے۔ تو بہرحال یہ تصویر جو ہے جن صاحب کی، آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ یہ راجہ پورس کی تصویر ہے جناب، بالکل، یہ راجہ پورس، بہادر جنہوں نے راجہ پورس ہے، سکندر اعظم کے ساتھ جنگ لڑی تھی، اور بے شک یعنی ان کو شکست ہوئی، لیکن انہوں نے دکھا دیا سکندر اعظم کو کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہادر ہیں، اور جیسے کہ آپ مشہور ہے قصہ کہ بھئی جب سکندر اعظم نے پوچھا اس کے کیا راجہ پورس سے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو انہوں نے بہادری سے کہا کہ بھئی جو بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ کرتے یہ وہ کبھی ڈرے نہیں، اور اس کی کہتے ہیں راجہ سکندر اعظم کی گھوڑی جو ہے
وہ اس کا نام میں بھول رہا ہوں، وہ اسی علاقے میں وہ مری تھی اور وہاں پہ اب بھی قبر کہتے اب بھی ہیں. جی بالکل جی جی بالکل بالکل بالکل. تو جی راجہ پورس ہیں آپ کے جہلم کے بہادر جہلمی، اور جنہوں نے بتایا کہ اپنی عزت اور اپنے علاقے کا تحفظ کیسے کیا جا سکتا ہے. جی اس سپہ سالار، اس جنگجو کے آگے جو پورے علاقے کو سکندریہ سے شروع ہوا اور پورے علاقوں کو تخت و تاراج کرتا ہوا جی وہ فاتح ہمارے اعظم کہلاتا ہے. جہلم تک آ پہنچا. اچھا جی، جی یہ کون ہے؟ یہ جناب ہمارے یہ گلزار صاحب ہے دینا کے. اچھا وہ جو میں نے ان کی جوانی کی تصویر پہلے اچھا دیکھی ہے، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ گلزار صاحب جناب ہمارے دینے کے دینے کے جی مطلب وہاں دینے کے کے رہائش کے. رہائش پذیر ہے. اور انہوں نے، میں نے ان کی پڑھی ہے، اس میں انہوں نے بڑا ذکر کیا ہے دینے کا، ہاں جی اور بالکل. دریا کے کنارے کہا ہے کہ میں سیر کرتا تھا. اور مطلب ہے جی الحمدللہ یہ بھی ہمارے ان کی جو ابھی جہلم کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو انہوں نے وہ جہلم کے بارے میں ایک نظم لکھی تھی. انہوں نے خیر بہت شاعری کی ہے، وہ میں آپ کو اس کے چند اشعار سناتا ہوں. ذکر جہلم کا ہے، بات ہے دینے کی، دینے کی، چاند پکھراج کا، رات تشمینے کی. تشمینے کی. کیسے اوڑھے گی ادھڑی ہوئی چاندنی، رات کوشش میں ہے چاند کو سینے کی. کوئی ایسا گرا ہے نظر سے کہ بس، کوئی ایسا گرا ہے نظر سے کہ بس، ہم نے صورت نہ دیکھی پھر آئینے کی. یہ انہوں نے جہلم اور دینے کے تذکرہ کرتے ہوئے لکھا. اچھا ہاں جی، کیسی کیسی شخصیات آپ کے وہ جہلم سے تعلق رکھتی ہے. یہ دیکھیے یہ کون سا آپ ہے؟ چلے بڑا کر کے میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ وزیر اعظم رہے ہیں اپنا انڈیا کے، جی اپنا اندر کمار گجرال. گجرال صاحب جی گجرال، یہ ہندوستان کے وزیر اعظم رہے. اور اور یہ ہمارے گاؤں، یہ کالا گجرا سے ہے. یہ آپ کے جو ساتھ ہے نا دینا کے، کالا گجرا. جی جی یہ کالا گجرا سے ہے. اچھا جی دیکھیے. ہاں یہ بتائیں، ان کو تو آپ ضرور جانتے ہوں. یہ بھی وزیر اعظم رہے وزیر اعظم رہے ہندوستان کے. اور جناب آپ لوگوں نے تو حکومت کی ہے، بر صغیر پہ حکومت کیا آپ لوگوں نے. آپ خواہ چھوڑ کے تو سعودی عرب میں 40 سال سے بیٹھے ہوئے. جا کے سنبھالیں مسند اقتدار سنبھالیں واپس جا کے. جناب جہلم جو ہے مارشل ریسز ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آرمی میں جب چکوال بھی ساتھ تھا تو 40% جو ہے اسٹرینتھ جو ہے صرف جہلم کی ہوتی تھی آرمی میں. آپ نے ان شہیدوں اور جان بازوں کا ذکر کیا، اور ویسے تو فوج کے اکثریت جہلم سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آ رہا ہے سانحہ مشرقی پاکستان اور اس کے بعد 1971 کی جو جنگ ہوئی تھی نا، اس میں اکثر جو شہداء تھے اور کافی تعداد تھی ان کی، وہ سب کا تعلق جہلم سے، اور جہلم میں ان کی بے شمار قبریں ہیں، مقبرے ہیں. میجر اکرم شہید جو ہے وہ بھی جہلم کا تھا. جی وہ بھی جہلم کے ہیں. 1971 کی جنگ میں بہت شہداء جو ہیں انہوں نے اپنی جان قربان کی، ملک کے وقار، ملک کے تحفظ کے لیے دشمنوں سے انہوں نے نبردہ آزما ہوئے اور جنگ لڑی. اور اچھا یہ بتائیں، ان کو میرا خیال آپ نہیں جانتے ہوں گے. نہیں میں نہیں پہچانتا. یہ ہے جنرل جگجیت سنگھ اروڑا. یہ جو ایسٹرن مشرقی کمانڈ پاکستان کا جو سانحہ ہوا اس وقت یہ تھے کمانڈر ان چیف ایسٹرن ہندوستانی کمانڈ. فوجوں میں. جی اور ایک اور بات بتاؤں کہ یہ اور جنرل نیازی جو تھے، یہ سینڈرز کالج میں جو کورسز ہوتے ہیں آرمی کے، یہ باقاعدہ دوست تھے ایک دوسرے کے. اچھا باقاعدہ یہ وہ ہے جنرل جگجیت سنگھ. یہ بھی کالا گجرا سے. جی یہ بھی کالا گجرا سے. جی کالا گجرا سے یہ بھی ہے. اور ابھی ایک اور شخصیت. اچھا خیر، یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں مجھے بھی نہیں پتا تھا، یہ ریسرچ سے پتہ چلا ہے. جی یہ ہے انگریزوں کے زمانے میں
شاعر انقلاب حبیب جالب درشن سنگھ آوارہ. درشن سنگھ آوارہ, ہاں نام تو بڑا سنا ہوا ہے. جی بالکل نام سنا ہے. اور ان پر حکومت انگلشیا پابندی لگاتی تھی, ان کے اوپر پابندی لگاتی تھی. ان کی کتابوں, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی بغاوت, اس کے اوپر بھی حکومت انگلش نے پابندی لگا دی تھی. جی یہ درشن سنگھ آوارہ ہے. آوارہ جی. یہ بتائیے, ان کو تو ضرور جانتے ہوں گے آپ. جی یہ تو اپنا کیا نام ہے, دینے کے ساتھ گاؤں ہے, یہ اپنا شاعر ہیں, ادیب ہیں. جی یہ سید ضمیر جعفری صاحب. ضمیر جعفری صاحب جناب بہت بڑے رائٹر ہیں. بابائے ظرافت, بابائے ظرافت. میں نے ان کے یعنی پروگرام کیے ہیں, تو الحمدللہ ضمیر جعفری صاحب جو ہیں. جی یہ ضمیر جعفری صاحب ہے. اور یہ ہمارے گارڈن کالج میں ہمارے ایک میرے بڑے بھائی کے کولیگ تھے جنرل احتشام ضمیر, اور ایک مجھ سے 2 سال جونیئر تھے امتنان ضمیر. احتشام ضمیر جو ہے وہ تو رحلت فرما گئے, اور امتنان ضمیر امریکہ میں ہے. یہ امریکہ میں ہے, اور ماشاءاللہ بہت اچھی اور بہت متحرک زندگی گزار رہے ہیں. یہ سید ضمیر جعفری صاحب. ضمیر جعفری ماشاءاللہ. دو شخصیات کی میں ذرا تصاویر حاصل نہیں کر سکا, اور ان میں سے ایک تھے سنیل دت. سنیل دت جی ہندوستان کے جو تھے اپنا بہت بڑے. جی سنیل دت. ہاں یہ جو ہے سنیل دت جو ہے یہ چٹالے کی ہیں, ہمارے قریب گاؤں ہے چٹالا. اچھا. اور یہ پاکستان آئے تھے, یہ اور دلیپ کمار دونوں پاکستان اکٹھے آئے تھے, اور یہ گئے بھی تھے اپنے گاؤں میں, گئے بھی تھے سنیل دت. جی اچھا جی. چلے ان کا بھی ذکر کر دیں, ان کی بھی تصویر مجھے نہیں ملی. جوگی جیلمی جو آپ کے پنجابی کے بہت بڑے شاعر. جوگی جیلمی تو بہت بڑے شاعر, پنجابی کے جناب معروف شاعر ہیں. معروف شاعر. چلے ہم نے آپ کے علاقے کی شخصیات کو بھی یاد کر لیا, اور ہمیں تو آپ پر فخر ہے کہ آپ کا تعلق بھی اسی خطے سے ہے, جہلم سے ہے, اور آپ ہمارے لیے باعث فخر و افتخار ہیں. بیرون کو کچھ ایک پنجابی نظم ہے, اس کے کچھ مصرے پڑھ رہا ہوں, اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا. میرا آکھا من لے پتر, ہر گل پلے بن لے پتر, موڑاں والی راہ نہیں چنگی, نت بیگانی چاہ نہیں چنگی, اصلوں ہولا دل نہیں چنگا, بہتا وڈا تل نہیں چنگا. یہ کون سے شاعر ہیں؟ یہ جناب آپ کے سامنے بیٹھے عاجز صاحب, یہ آپ کی لکھا تھا, طویل ہے لیکن بہت خوبصورت نظم. یہ جو اس کا مصرع تھا نا, بہتا وڈا تل نہیں چنگا, مجھے سب سے زیادہ یہ مصرع آپ کا پسند آیا. ہاں نہیں, میں پنجابی کی آپ کو بعد میں جو لکھی ہیں وہ پیش کر دیتا ہوں. جی ارشاد. جی وڈیاں وڈیاں قسماں نہ توں کھایا کر, وڈیاں وڈیاں قسماں نہ توں کھایا کر, جھوٹ نوں ایویں سچ نہ یار بنایا کر. واہ واہ. جھوٹ نوں ایویں سچ نہ یار بنایا کر, میاں کسے نوں مندا آکھن تو پہلاں, میاں کسے نوں مندا آکھن تو پہلاں, اندر دے حیوان نوں لمیا پایا کر. واہ 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 واہ. اندر دے حیوان نوں لمیا پایا کر. واہ 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 واہ. ماں دیاں جتیاں رکھ کے, ماں دیاں جتیاں رکھ کے اپنے سر اتے, ماں دیاں جتیاں رکھ کے اپنے سر اتے, انج دی اپنے رب نو یار, بھی اپنے رب نو یار منایا کر. پپو
ਸੌਰੀ, ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜੰਨਤ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਹਮ, ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜੰਨਤ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਰ। ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜੰਨਤ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਰ। ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੌਲਤ ਇੱਜ਼ਤ ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੌਲਤ ਇੱਜ਼ਤ ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਨਾ ਢਾਇਆ ਕਰ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਨਾ ਢਾਇਆ ਕਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਭੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਜਦਾ ਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਭੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਜਦਾ ਏ, ਆਜਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਇਆ ਕਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਜਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਅਨਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਅਨਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਫਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਸ਼ਤੀ- ਨਾਲ ਵਾਹ ਬਣਾਈ ਵਾਹ, ਤੂੰ, ਵਾਹ 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 ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਫਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਆਵਨ ਤੇ ਗਜਰੇ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਆਵਨ ਤੇ ਗਜਰੇ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਏਡੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਏਡੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਭਲਾ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਭਲਾ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੱਜੀ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੱਜੀ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਕ ਪਵਾਈ ਸਰ ਆਜਸ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਕ ਪਵਾਈ ਸਰ ਆਜਸ, ਉਹ ਖਾਕ ਵੀ ਹਾਲੇ ਝਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਕ ਵੀ ਹਾਲੇ ਝਾੜੀ नहीं। वाह 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 वाह, मोहब्बत के इवज आओ मोहब्बत बांट लेते हैं, जहां जिसकी जरूरत हो, जहां जिसकी जरूरत हो, जरूरत बांट लेते हैं। वाह वाह वाह, न जाने किस जोम में नस्ले इंसानी मिटाते हैं जी। अब बस बेकार में जो लोग नफरत बांट लेते हैं। कोई मुश्किल खड़ी करना, कोई मुश्किल खड़ी करना, कहाँ ज़ेबा तुझे आदम, कोई मुश्किल खड़ी करना कहाँ ज़ेबा तुझे, कहाँ ज़ेबा तुझे आदम, सहूलत से ही रहना है, सहूलत बांट लेते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, सहूलत से ही रहना है, सहूलत बांट लेते हैं, सहूलत बांट लेते हैं। वाह। कोई भी काम करने से ये पहले सोच लेना है जी, कोई भी काम करने से ये पहले सोच लेना है कि हम आसानियां या फिर सहूबत बांट लेते हैं। हम आसानियां या फिर सहूबत बांट लेते हैं। कज रास्ख दिलों में हूं, हमेशा कज अमल होंगे, कज रास्ख दिलों में हूं, हमेशा कज अमल होंगे, निदामत भी नहीं होती, कदूरत बांट लेते हैं। वाह वाह वाह, निदामत भी नहीं होती, कदूरत बांट लेते हैं, कदूरत बांट लेते। वाह। हमें तो आजिज़ी से काम, आजिज़ मियाँ देखो, हमें तो आजिज़ी से काम, आजिज़ मियाँ देखो, ये बाज़े लोग किस बरते रऊनत बांट लेते हैं, रऊनत बांट लेते हैं। वाह जी, माशाअल्लाह। ये जो एक चीज दिल लगी है ना, ये जो एक चीज दिल लगी है ना, सच कहूं तुमसे हो गई है ना। ये मेरे पहले दौर की, ये मेरे पहले दौर की गजल है। ये जो एक चीज दिल लगी है ना, सच कहूं तुमसे हो गई है ना, हो गई है ना। इसकी तस्वीर मेज पर धरी है, उसकी तस्वीर मेज पर धरी है, और मुझको पुकारती है ना। अच्छा, उसकी तस्वीर मेज पर धरी है और मुझको पुकारती है ना।
اے جو مسکان تیرے چہرے پر، ہوں، اے جو مسکان تیرے چہرے تیرے پر، چہرے پر، میری آنکھوں کی روشنی ہے نا، او ہو میری آنکھوں کی روشنی ہے نا، روشنی ہے نا. ہوں، میں بھی الجھا ہوں، میں بھی الجھا ہوں کچھ مسائل میں، ہوں. تو بھی مغرور ہو گئی ہے نا، میں بھی الجھا ہوں کچھ الجھا ہوں کچھ مسائل میں، مسائل میں، تو بھی مصروف تو ہو بھی گئی ہے. مغرور ہو گئی ہے نا، جس نے میرا سکون تباہ کیا، جس نے میرا سکون تباہ کیا، سکون تباہ کیا. اے میرے دوست تو وہی ہے نا، اے میرے دوست تو وہی ہے نا، لگ کے بیٹھی ہے میرے پہلو سے، لگ کے بیٹھی ہے میرے پہلو سے، اور کہیں اور کھو گئی ہے نا، لگ کے بیٹھی ہے میرے پہلو میں، میرے پہلو سے، اور کہیں اور کھو گئی ہے نا، کھو گئی ہے نا. اچھا. سرخ آنکھیں ہیں آج کل تیری، تو بھی اشعار کہہ رہی ہے نا، یہ کیا سرخ آنکھیں ہیں آج کل تیری، واہ تو بھی تو بھی اشعار کہہ رہی ہے نا، واہ جی واہ ڈاکٹر صاحب مزہ آ گیا. اس لیے دل اداس ہے عاجز، اس لیے دل اداس ہے عاجز، یہ ملاقات آخری ہے نا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. بہرحال یہ آپ نے کہتے ہیں نا میری ابتدائی غزلوں میں سے ہے، تو اب پتہ نہیں آخری ملاقات ہی تھی یا بعد میں ملاقاتیں ہوتی رہی ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی وہ نظم جو تھی جمال فکر، اس کی آپ سے میں نے فرمائش کی تھی، تو پلیز اگر مناسب سمجھے تو وہ بھی سنا دیں. جی بسم اللہ، شکریہ. تو جہاں پر امن ہر جانب، جہاں پر امن ہر جانب، محبت ہو اخوت ہو، محبت ہو اخوت ہو، کسی کے ہاتھ سے کوئی ضرر پہنچے نہ نقص جان، سکون راحت کا موسم ہو، سکون راحت کا موسم ہو، خوشی چہروں سے ظاہر ہو، خوشی چہروں سے ظاہر ہو، غمی کی مشترک قدریں، غمی کی مشترک قدریں، خوشی میں ساتھ ہوں سارے، جہاں انصاف ملتا ہو، جہاں احسان کے بدلے فقط احسان ملتا ہو، کوئی دشمن نہ ہو پیدا، کوئی دشمن نہ ہو پیدا، کہیں چوری چکاری نہ ہو، نہ استبداد کے قصے، نہ استبداد کے قصے، فضا میں نغمگی ایسی کہ کانوں میں وہ رس گولے، فضا میں نغمگی ایسی کہ کانوں میں وہ رس گھولے. جی جی، کہ کانوں میں وہ رس گولے، بڑوں کی خوب عزت ہو اور چھوٹوں پہ شفقت بھی، مثال جنت ارضی وطن میرا بنے پھر تو، مثال جنت ارضی وطن میرا بنے پھر تو، یہی بس ایک تمنا ہے، بتا دوں زندگی اپنی، بتا دوں زندگی اپنی، وہاں پر ساتھ اپنوں کے، جمال فکر شاعر کا ہمیشہ خوب تر ہوگا، یہی ارمان ہے عاجز، یہی خواہش تھی میری، اگر پوری ہو میرے رب تو کیا ہی خوب عالم ہو. واہ واہ شکریہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ شاعر انسانی معاشرے کی تہذیب و تمدن کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور اس کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں. جی. تو یہ شاعر لوگ جو ہیں، ادیب لوگ جو ہیں، یہ صرف صاحب الکلام یا صاحب الفکر نہیں ہوتے، بلکہ یہ صاحب پیغام بھی ہوتے، پیغام بھی ہوتے ہیں، بے شک. یعنی ان کی شاعری میں ایک پیغام ہوتا ہے، ایک امید ہوتی ہے، اور
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی شاعری وہ صاحب پیغام بھی تھے، اور دیکھ لیجئے کہ ان کے پیغام سے پھر ایک تحریک چلی، اور اس تحریک کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک، یہ پاکستان، یہ پیارا وطن ہمیں نصیب کیا۔ تو یہ پیغام کی بدولت ہے، یعنی شاعری صرف لطف اندوزی کے لیے یا مزے لینے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ایک پیغام ہوتا ہے جو معاشرے کے افراد میں تحریک پیدا کرتا ہے، اور اس تحریک سے انقلاب جنم لیتے ہیں، اور ان انقلابات کے نتیجے میں قومیں بنتی ہیں، ملک بنتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ کی یہ جو نظم تھی مجھے پسند ہی اسی لیے آئی تھی، میں نے اسے پڑھا تھا کہ اس میں ایک پیغام ہے، اور اس میں ایک خواہش ہے، ایک خواب ہے، اور شاعروں کے خوابوں سے ہی علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا، اور دیکھیں کس طرح وہ ایک ملک کی جس میں ہم عزت و افتخار سے، عزت سے رہ رہے ہیں، وہ ملک ہمیں نصیب کیا، یہ پیغام تھا ان کا۔ جی بات ہو رہی تھی ادب کی اور اس کے شعراء کے پیغام کی، تو دیکھا جائے تو ادب ایک ایسا آئینہ ہے جس میں کسی قوم کی ثقافت، تہذیب و تمدن، اس کے اخلاق، ماحول کا معیار اور معاشرتی سطح کی بلندی یا پستی دیکھی جا سکتی ہے۔ جی، انسان کا رہن سہن، بات چیت کا انداز، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ، یہ تہذیب ہے، اور یہ تہذیب ادب سکھاتا ہے۔ زندگی کے کینوس پر بکھرے رنگوں کو قوت گویائی دے کر ادب تخلیق ہوتا ہے، اور یعنی ادیب اور شاعر اپنے گرد و پیش کے حالات اور گناگو مسائل سے کبھی بھی دامن نہیں بچا سکتا، اور یہ سیاسی، سماجی، معاشرتی اور اقتصادی مسائل کو اپنے اندر سمیٹے رکھتا ہے۔ جیسے یعنی مرزا غالب اور اقبال نے جہاں زندگی کی بنیادی قدروں اور انسانی مسائل کو اپنے ادب میں سمو دیا ہے، وہیں پر اپنے فکری زاویوں اور اپنے جذبات کی آمیزش بھی شامل کی ہے، اور یہی امتزاج ان کے فن کو عظمت کی بلندیوں پر لے گیا ہے۔ تو آپ فرما رہے تھے کہ گہرے شعور اور احساس کی بدولت انسانیت کے بارے میں دردمندی کا جو جذبہ شاعر اور ادیب میں پیدا ہوتا ہے، وہ ایک حساس شاعر اور ادیب کی زندگی کی محرومی اور ناکامی دیکھ کر کوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جیسے میر نے کہا، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ جی بالکل۔ یہ جو جدید دور ہے، یعنی یہ عصر حاضر، اس میں آپ کے پسندیدہ شاعر کون؟ ویسے تو پہلے شاعروں میں میر تقی میر اور علامہ اقبال کی شاعری مجھے بہت پسند ہے، لیکن جدید دور کے شاعری میں مجھے ساغر صدیقی کا نام جو ہے، وہ ویسے تو ماشاءاللہ سارے اچھے شاعر ہیں، بہت فیض احمد فیض ہے، منیر، جی میں سن رہا ہوں۔ ان کے دل شکستہ شاعر بھی ان کو کچھ لوگ جو ہے کہتے ہیں۔ یہ ہے ساغر صدیقی صاحب۔ جی ساغر صدیقی صاحب۔ تو ان کی میں ایک چھوٹی سی غزل ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ اے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، اے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو اندازے نوا یاد نہیں، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، میں نے جن کے لیے راہوں میں بچایا تھا لہو،
میں نے جن کے لیے راہوں میں بچھایا تھا لو، ہم سے کہتے ہیں وہی عہد وفا یاد نہیں، یا ہم سے کہتے ہیں وہی عہد وفا عہد یاد. وفا یاد نہیں، صرف دھند لائے ستاروں کی چمک دیکھی ہے، صرف دھند لائے ستاروں کی چمک دیکھی ہے، کب ہوا کون ہوا، کب ہوا کون ہوا، کس سے خفا یاد نہیں. واہ. ہم نے دھندلائے ہوئے ستاروں کی چمک دیکھی ہے، کب ہوا کون ہوا، کس سے خفا یاد نہیں. زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا. یاد نہیں. واہ 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 واہ، بہت ان کا معروف شعر. آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، یہ میر تقی میر ہے. جی جی بالکل بالکل. خدائے سخن تھے یہ. جی جی سخن تھے، اور ماشاء اللہ ان کی غزلیں، ان کی جناب نظمیں، ان کے یعنی بے شمار جو ہیں وہ غالب صاحب نے بھی کہا تھا نا ان کے بارے میں، رختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب. پہلے زمانے لوگ کہتے پہلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. کوئی میر جی جی لوگ کہتے ہیں پہلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. جی تو ان کے چند اشعار میں پیش کر دیتا ہوں. جی جی پیش کیجیے. ان کی بڑا معروف یعنی یہ شعر ہے، ناز کی اس کے لب کی، اس نے ناز کی اس کے لب کی کیا کہنی، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، گلاب کی سی ہے. جی پنکھڑی گلاب کی سی ہے. واہ واہ واہ. ان کی شاعری جو تھی زیادہ اس پہ غم اور اداسی کا غلبہ تھا. جی جی لیکن رومانوی شاعری تھی، بہت رومانوی شاعر تھی. جی جی جی. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. جی دیکھو یہ اتنا مشہور شعر ہے. جی بالکل. جی جی. اور ایک اور ان کا شعر ہے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، جی جی کچھ نہ بالکل دوا نے کام کیا. جی دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. جی 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 ایک شعر ہے ان کا، آگ تھے ابتدائی عشق میں ہم، آگ تھے ابتدائی عشق میں ہم، اب جو ہے خاک انتہا ہے یہ. اور ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو میر تقی میر تھے نا، جی یا آپ سمجھیں غالب بھی اسی میں آتے ہیں کہ یہ ہے تو 200 سال پہلے کی، 150-200 سال پہلے کی شاعر تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان دونوں شاعروں کا آج عصر حاضر میں آج کے شاعروں پہ اثر ہے. یعنی آج کے شاعروں کی انداز یا ان کی شاعری، اس میں آپ کو میر تقی میر اور مرزا غالب، اسد اللہ خان غالب، ان کی جھلکی نظر آئے گی. یعنی وہ ان کے اسلوب اور ان کے انداز سے باہر نہیں ہوئی. یعنی 150-200 سال کا فرق ہے، 150-200 سال کا، لیکن لگتا ہے کہ وہ آج کے زمانے کے شاعر، یعنی میر تقی میر مرزا جی آج کے زمانے کے شاعر ہیں. اور آج بھی ان کا شعر پڑھے تو اس سے اس دور کی جھلک نظر آتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک سادہ زبان استعمال کرتے تھے. گنجلک اور الجھی ہوئی زبان اور وہ نہیں استعمال کرتے تھے. یعنی اس کے شعر جو تھے عام عوام کو، عام لوگوں کو سمجھ میں آتے تھے. جی بالکل. وہ میر خود بھی کہتے ہیں نا کہ شعر میرے ہیں گو خواص پسند، گفتگو پر مجھے عوام سے. وہ کہتے تھے میرے شعروں کو بڑے لوگ بھی پسند کرتے ہیں، لیکن اصل میں میری گفتگو عوام سے ہے. تو جی بالکل بالکل. اور غالب بھی ان کا بھی انداز ہے، نہ صرف میر کے معتقد تھے شاعری میں. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ میر کی شاعری کی تقلید کرتے تھے، حالانکہ یہ ذرا فرق ہے، بات ذرا تھوڑی سی متنازعہ ہے. تو وہ کہتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، وہ ہے ان کا انداز بیاں اور ہے.
ٹھیک ہے, وہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جس سے میر تقی میر, لیکن ان کا انداز بیان ذرا مختلف. تو اچھا چلیں, ساغر صدیقی صاحب کو بھی یاد کیا, اور ہمارے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال صاحب کو بھی یاد کیا, اور اب تھوڑا سا میں ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال پہ میری کتاب میں میرے خیال میں 5 مقالے ہیں. جی 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 جی, ان کی خودی کا تصور, ان کے عشق کا تصور, جی, اور نوجوانوں کے لیے ان کا علامہ اقبال اور نوجوان, جی بالکل, ان کا پیغام جو ہے وہ بالکل. میں نے. ہاں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے. آمین. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اب چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ٹلہ جوگیاں ہے نا, وہ مجھے بار بار رہ کے یاد آ رہا ہے, تو اس کے بارے میں کچھ بات ہو جائے. ہاں بالکل. ڈاکٹر صاحب, یہ ہے ٹلہ جوگیاں جی, اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں یعنی کون نہیں آیا. سکندر اعظم یہاں آیا, اکبر اعظم ننگے پیر ننگے پاؤں آیا, اور یہاں وہ جوگی لوگ ہوتے تھے ہزاروں کی تعداد میں. کہتے ہیں کہ جب پاکستان بنا اس وقت بھی تقریباً 2,500 تعداد میں وہ جوگی تھے, اور ان میں سے 60% تو ہندو سکھ جوگی تھے, اور 40% مسلمان جوگی تھے. جی بالکل. اور بڑے بڑے لوگ یہاں آئے, اکبر اعظم, سکندر اعظم, بڑے بڑے راجہ رسالو, راجہ بھرت ہری, اور آپ کو پتا ہے کہ راجہ بھرت ہری شاعر بھی بہت اچھے تھے, بہت اچھے شاعر تھے. جو علامہ صاحب کی بال جبریل ہے اس کا جو انتصاب ہے, جو اس کا استقبالیہ پہلا شعر ہے, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نالا پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو علامہ اقبال بھی یہاں تشریف لائے تھے, اور یہ شعر سنسکرت کے شاعر تھے بہت بڑے, راجہ بھرت ہری, جو اپنی ساری راجدھانی چھوڑ کے وہ بھی جوگی بن گئے, لیکن بہت بڑے. یہ ان کا ایک سنسکرت کا شعر ہے, اور علامہ اقبال نے اس کو اردو میں اتنا اچھا ترجمہ کیا, اتنے اچھے طریقے سے یہ بیان کیا, اور باقاعدہ انہوں نے اس کا خود لکھا بھی ہے علامہ صاحب نے. انہوں نے ایک طرح سے خراج تحسین پیش کیا ہے راجہ بھرت ہری کو, کہ یہ ان کے شعر کا یہ میں نے اردو میں بیان کیا ہے. تو کتنی آپ دیکھیے کہ یہ جو ٹلہ جوگیا آپ کو نظر آ رہا ہے, یہاں جوگی ہوتے تھے, اس کی کیا اہمیت ہے کہ سکندر اعظم وہاں آیا, اکبر اعظم وہاں, سب لوگ یہ بڑے بڑے لوگ, جی گرو نانک, بابا گرو نانک آئے, جی انہوں نے حاضری دی, اور بڑی اہمیت کا یہ. اچھا, یہ جو جوگی تھے ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہاں صرف وہ جوگی بن کے تو جوگ کرتے تھے, بلکہ وہ آس پاس کے علاقوں میں جڑی بوٹیاں تلاش کرتے تھے, جو آیورویدک علاج ہے, اور لوگوں کو باقاعدہ اس لیے لوگ ان کی عزت کرتے تھے, احترام کرتے تھے, یہ لوگوں کا بیماریوں کا علاج کرتے تھے. جی یہ صرف وہاں. جی اچھا, ایک اور بہت کردار ہے اگر آپ یاد کریں, جس کا اس ٹلہ جوگیوں سے بہت بڑا تعلق ہے, بہت خاص تعلق, وہ تھے آپ کے رانجھا صاحب. رانجھا صاحب بھی جب ہیر کے عشق میں ناکام ہو کے وہ بھی ٹلہ جوگیاں پہ آئے, وہاں آ کے انہوں نے وہ جو استعمال ہوتا ہے لفظ اپنے کان پڑوائے, جی انہوں نے بھی اپنے کانوں میں سوراخ کر کے اور جو کچھ بھی وہ ڈالتے تھے اور بدن پہ راکھ مل کے جوگی بن کے پھر واپس ہیر کے عشق میں, ہیر کی تلاش میں. یہ جو ہیر رانجھا, جی بالکل دیکھ لیے کتنا بڑا واقعہ ہے کہ ہیر وارث شاہ میں, اور ہیر رانجھا صاحب بھی یہاں تشریف لائے. تو اس ٹلہ جوگیاں کی, اور پھر یہ آپ کا گاؤں ہے اس لیے ہمارے لیے اور محترم ہو گیا یہ ٹلہ جوگیاں. کیا آپ کا گاؤں ہے یہ؟ اچھا دیکھیے, یہ وہ راستہ ہے,
جی یہ وہ راستہ ہے جو ٹلہ جوگیوں کی طرف جاتا ہے. کی یہ طرف سب جاتا ہے. تصویریں یہ دیکھ رہے ہیں جو آپ, یہ سب ٹلہ جوگیوں کی ہے یہ. اور جی جی اب حکومت جو ہے, نئی جو موجودہ حکومت ہے, وہ بہت دلچسپی لے رہی ہے. بڑی وہ خوشی کہتے کی ہیں بات کہ ہم ہے. ان جگہوں کو ہم اچھی طرح بنائیں گے, رینوویٹ کریں گے, راستے بنائیں گے تاکہ ٹورزم کو فروغ ہو. ٹورزم یہ کو سب جی یہ سب ٹلہ جوگیاں کی وہ جو یہ دیکھیے یہ والا جی یہ. ہاں اور جی ہاں یہ اچھا یہ جو جگہ ہے اس کے بارے میں مشہور ہے, پورن بھگت جو تھے, جی پورن بھگت بھی یہاں جوگی بننے آئے تھے. وہ بھی اپنی راجدھانی چھوڑ کے, وہ بھی راجا مہاراجا تھے, وہ پورن بھگت بھی جی یہاں آئے تھے. اور ان کے ساتھ بھی, اور یہ دیکھیے یہ سب جی یہ سب جگہ یہ دیکھیے. اور پھر اس علاقے کے جو گکھڑ اور سلطان سارنگ اور جن کی حکومت رہی یہاں, میرا خیال ہے گکھڑوں کی حکومت 200-300 سال رہی ہے یہاں. ہاں گکھڑوں کی حکومت جی 2-3 سال. اور یہ حکومت قائم ہوئی تھی, یعنی ہندو شاہی ایک خاندان تھا یہاں. جب یہاں آپ سمجھیں کہ ہزاروں سال ہندو شاہی خاندان کی حکومت تھی, اور یہ ٹلہ جوگیاں انہی کے دور میں آباد ہوا اور سب کچھ ہوا. پھر جب محمود غزنوی نے یہ علاقہ آپ کا قبضہ کیا, محمود غزنوی, اس کے بعد پھر یہ علاقہ ان کے زیر تسلط رہا, یعنی مسلمانوں کے زیر تسلط رہا. اور پھر البیرونی یہاں آئے. البیرونی جی دیکھیں نا اس کو, جی البیرونی یہاں آئے. اور ابھی یہ جگہ خاص طور پہ اس لیے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کہ عمران خان جو ہیں یہ یہاں گئے تھے. ان کو بھی دلچسپی ہے ان جگہوں سے, وہ یہاں گئے تھے. تو انہوں نے, میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی اونچی بلند و بالا اس زمانے میں راجاؤں نے عمارت تعمیر کی تھی. اس کے اوپر پھر البیرونی انہوں نے اپنی رصد گاہ بنائی. اور انہوں نے بغیر آلات کے, بغیر کسی چیز کے, انہوں نے زمین کا آبزرویٹری بنائی. زمین کا قطر ریڈیس جو تھا وہ انہوں نے ماپا کہ جو آج کے آلات کے جو پیمائش ہے اس سے بالکل تھوڑا سا فرق ہے, لیکن انہوں نے بغیر آلات کے کیا. میں دکھاتا ہوں آپ کو, یہ تو قلعہ روہتاس ہے. جی یہ قلعہ روہتاس ہے ماشاءاللہ بہت. اور یہ دیکھیں اس کے روہتاس کے اندر کی جگہ ہے. اور یہ بھی روہتاس قلعے کی کیسی دیکھیں دیواریں ہیں چھوٹی چھوٹی. یہ وہاں یہ گورنمنٹ نے اس کی ہسٹری اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ اپنا شہاب الدین غوری نے بنایا تھا نا قلعہ. شیر شاہ سوری کا بھی نام آتا ہے. سوری شیر شاہ سوری. شیر شاہ سوری یہ یعنی کاسٹلی ترین مطلب ہے بہت عظیم الشان. جی بہت عظیم کیونکہ الشان. گکھڑوں کی یہاں پہ حکومت تھی, گکھڑ اور وہ یعنی لیبر جو ہے نا ان کو الاؤ نہیں کرتے تھے. جی تو یہ دیکھیں یہ سارے اب گورنمنٹ نے, یہ دیکھیں شاہی باولی, کابلی گیٹ, حویلی مان سنگھ وغیرہ. یہ دیکھیے یہ حویلی مان سنگھ کے آثار ہیں. حویلی مان سنگھ کے آثار ہیں. یہ ہے وہ جگہ, یہ ہے البیرونی کی وہ رصد گاہ جہاں سے انہوں نے زمین کا جو ریڈیس ہے وہ انہوں نے دریافت کیا تھا. اور اس جگہ کے بارے میں بہت بڑا کام موجودہ حکومت کر رہی ہے تاکہ لوگ یہاں آئیں. ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ کتنی منفرد جگہ ہے, کتنی عجیب جگہ ہے کہ یہاں ایک مسلمان سائنسدان نے بغیر آلات کے زمین کا قطر, زمین کا ریڈیس وہ دریافت کیا. جی وہ دریافت کیا, بالکل صحیح. جی بالکل. جی ڈاکٹر صاحب یہ ہے ان کی البیرونی کی. جی اور اس علاقے کو ٹورزم کے ایک فروغ کے لیے نام دیا گیا ہے البیرونی ریڈیس. جی البیرونی ریڈیس وہ اس جگہ کا نام ہوگا. یہاں بڑی اچھی سب ریکریشنل جگہ بنیں گی, ریسٹورینٹ بنیں گے, یہ وہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا سے بہت لوگ اس جگہ کو دیکھنے آئیں گے کیونکہ غیر معمولی جگہ.
اور یہ آپ کے ہسٹوریکل ٹلا جوگیاں کے بالکل پاس ہے، اسی علاقے میں، ٹلا جوگیاں کے علاقے میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ یعنی آپ کی زندگی اتنی مصروف اور متحرک رہی ہے، اور آپ نے بہت سے مختلف محکموں میں، جگہوں میں، تنظیموں کے ساتھ کام کیا ہے، تو آپ اگر یہ بتائیں کوئی ایسے واقعات جن سے آپ متاثر ہوئے ہوں، یا جن کا آپ نے اپنی شخصیت پہ اثر لیا ہو، اور آپ چاہتے ہوں کہ میں ان کو ناظرین سے شیئر کروں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان واقعات کو سننے کے بعد ان کے بھی کسی مسئلے کا حل آپ کے تجربات اور مشاہدات سے نکل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجم صاحب، میں نے بے شمار یعنی اداروں میں جو ہے وہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس میں پاکستان میں یعنی پنجاب اسمبلی ہے، مارشل لا کا دور ہے، اور اس کے بعد جو ہے سعودی عرب میں تقریباً 40 سال جو ہے وہ خدمات انجام دی ہیں۔ میں 2 بندوں کے کردار سے بہت متاثر ہوا۔ اس میں ایک آرمی کا بندہ ہے، اور ایک جو ہے یعنی وہ سویلینز ہے، سیاستدان ہے ہمارا۔ ویسے تو میں نے جو اسمبلی میں آ کر دیکھا، اور بہت سی حقائق جو ہے وہ میرے سامنے آئے جو میں بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال اسمبلی میں میری اپوائنٹمنٹ جب ہوئی ایز ریفرنس آفیسر، تو اس وقت کے چیف منسٹر سے حنیف رامی، انہوں نے ایک دن مجھے اپنے آفس میں بلایا۔ سچی بات ہے، میں تو ڈر گیا کہ بھئی چیف منسٹر ہے، کیا مطلب ہے، پیشی ہو گئی، پیشی ہوگی۔ تو انہوں نے مجھے آرام سے بٹھا کر عزت سے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری اسمبلی کے ایم پی ایز جو ہیں وہ کس حد تک اپنی لائبریری کی ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں، اور کس حد تک وہ تیاری کرتے ہیں، مطلب اپنے اسمبلی میں جو پیش آنے والے واقعات ہیں یا قانون جو ہیں ان پہ مطلب ہے ان کی توجہ ہوتی ہے اسمبلی کی کارروائی۔ جی۔ تو راوے صاحب نے، چیف منسٹر صاحب نے مجھے بلایا، اور مجھ سے انہوں نے یہ حکم دیا کہ بھئی یہ ہمارے 387 ممبر ہیں، آپ ان کا تجزیہ کر کے مجھے رپورٹ دیں کہ ان میں سے کتنے لوگ اور کون کون سے جو ہیں وہ سیریسلی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ایز ایم پی اے، ایز لیجسلیٹر وہ ادا کر رہے ہیں، اور وہ لائبریری سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو یقین جانے کہ میں بہت حیران ہوا، اور ان کی اس اپروچ سے مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ بھائی واقعی ایسے پڑھے لکھے وزیر اعلیٰ ہے کہ وہ یعنی حقیقت میں چاہتا ہے کہ جو ایم پی اے ہیں وہ صحیح معنوں میں اپنی مطلب ہے استعداد جو ہے وہ اپنی شعور میں اضافہ۔ تو میں نے اب یہ جو رپورٹ تو میں نے بنائی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 387 میں سے مجھے صرف 35 لوگ ایسے ملے جو صحیح معنوں میں دلچسپی لیتے تھے اسمبلی کے کارروائی میں۔ اور بہرحال میں نے کچھ اور جو آف اینڈ آن اخبار پڑھنے کے لیے بھی آتے تھے، میں نے ان کو بھی ذرا ایڈ کر کے مطلب ہے ایک رپورٹ تو بنا کر دے دی، لیکن میں ان کی اس اپروچ سے بے حد متاثر ہوں۔ یہ واقعی بہت ایک فکری سوچ۔ تو ایک دوسرا واقعہ ہے، وہ
جب 1970 میں مارشل لا لگ گیا اور اسمبلی جو ہوتی ہے وہ مارشل ہیڈ کوارٹر بن جاتی ہے جی کیونکہ اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے اور مطلب ہے وہ جی پھر مارشل ہیڈ کوارٹر کے طور پر، اور وہاں پہ اس وقت کے مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی اور گورنر بھی محمد اقبال خان تھے، بڑے روب اور دبدبے والے زبردست تھے، اور میں ان کے کردار سے بے حد متاثر ہوا خطا یوں۔ کلامی کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ محمد اقبال وہ تو نہیں تھے جو لاہور میں پھر ماشاء اللہ جی وہ ایڈمنسٹریٹر بنے؟ وہی محمد اقبال، میں انہی کی بات کر جی انہی کی بات کر جی جی انہوں نے جناب ایک دفعہ مجھے ان کے جو ملٹری سیکرٹری تھا ان کی کال آئی تو مجھے بلا رہے ہیں جناب ایڈمنسٹریٹر صاحب، گورنر صاحب۔ میں چونکہ آرمی کے تھے میں اور زیادہ ڈرا کہ بھئی پتہ نہیں مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے یا کیا، مطلب ایسی بات ہے، تو بینگ سیولین میں ذرا تھوڑا خوفزدہ ہوا۔ تو انہوں نے یقین کرنے کی مجھے بڑے عزت و احترام سے بٹھایا بیٹھ کر، اور مجھے کہنے لگے کہ ایک کتاب ہے ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، یہ بہت پرانی کتاب ہے، تو اس کتاب کو جو ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی ہمارے پاس تو یہ کتاب نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ لاہور کی بڑی بڑی لائبریریاں ہیں ان میں سے میں کسی سے کہ کہیں بھی مل جائے تو میں آپ کو پیش کر دوں گا۔ وہ آ گیا تو میں نے نیکسٹ ڈے یا دوسرے دن وہ کتاب جو ہے مجھے پنجاب پبلک لائبریری، چونکہ بہت پرانی لائبریری ہے، وہاں سے کتاب مل گئی، تو میں نے وہ کتاب جو ہے انہیں پیش کر دی۔ آپ کو پتا ہے کہ لائبریریوں میں ایک رواج ہوتا ہے، رواج نہیں پتہ کہ رول ہوتا ہے کہ 15 دن کے بعد جو ہے وہ ایک پرانے زمانے میں ایک کارڈ بنا ہوتا تھا، کارڈ لگا ہوتا تھا، ریمائنڈر کارڈ جی کہ وہ جس کو کتاب ایشو ہوتی تھی اس کے نام پہ ریمائنڈر بھیج دیتے تھے کہ یہ کتاب جو ہے وہ اوور ڈیو ہو گئی ہے، تو اس لیے اگر آپ نے واپس نہ کی تو آپ کو میرے خیال اس زمانے میں پتہ نہیں، مجھے اب یاد نہیں، کہ فائن جو ہے پر ڈے اتنا لگا چارج کیا جائے گا۔ سوری، وہ جناب کچھ مجھے ریمائنڈر آیا تو پہلے تو میں نے سوچا کہ چلو کیا کہنا ہے گورنر صاحب، جنرل صاحب، لیکن پھر میں کیا چل ان سے کہنے میں کیا کوئی عرض نہیں، میں وہ ریمائنڈر لے کر تو وہ ان کے جو سیکرٹری تھے ان کے پاس چلا گیا، انہوں نے کہا کہ صاحب سے کہیں کہ اگر یہ کتاب جو ہے پڑھ لی ہے انہوں نے تو یہ ریمائنڈر آئے واپس کر دیں۔ انہوں نے مجھے اندر بلا لیا، اقبال صاحب جنرل صاحب نے، اور مجھے کہا کہ دیکھو یہ کتاب ہے، اس پہ جتنا فائن ہوتا ہے جو رولز کے مطابق انہوں نے لکھا ہے، یہ فائن جو ہے میری طرف سے جا کر وہاں پہ پے کرنا ہے۔ میں نے کہا سر یہ کوئی ضروری نہیں ہے، میں وہ مطلب ہے وہ اپنے ہیں تو کہتے نہیں، ویو آف بھی کر سکتا ہوں، رول از رول۔ وہ کہتے ہیں جو جتنے بھی پیسے بننے ہیں اس کو بننے کے آگے 2-3 روپے بن گئے ہوں گے، تو وہ جناب انہوں نے وہ جیب سے پے کیے اور کہتے ہیں کہ یہ جاؤ جا کر سیل لے کر۔ میں ان کے اس کردار سے جو ہے نا بہت زیادہ متاثر تھا کہ بھئی ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے لیڈران میں اور آرمی کے مطلب ہے جو اپنے کردار سے جو ہے وہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کردار سے متاثر ہیں اور انہی کی طرح انہی کی تقلید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی یہ محمد اقبال صاحب ڈاکٹر صاحب جیسے اگر آپ نے بھی کہا، میری تائید کی کہ لاہور میں جب ماشاء اللہ ہوا اور گورنمنٹ کے خلاف، حکومت کے خلاف تحریک شروع ہوئی تو ظاہر ان کو حکم ہوا کہ بھئی آپ چلا دیں گولی وولی، انہوں نے انکار کر دیا تھا،
انکار کر دیا. انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا حالانکہ آرمی میں انکار نہیں ہوتا, جی لیکن یہ ہے کہ آرمی میں بھی ایسے صاحب کردار ایسے لوگ, انہوں نے اپنی پرواہ نہیں کی کہ مجھے میرا کورٹ مارشل ہو جائے گا, کچھ ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ حرکت نہیں ہو میں سکتی, اپنی لوگ انکار کر. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. تو بہت شکریہ کہ آپ نے یہ جو دو صاحب کردار لوگوں کے, حنیف رامے صاحب بھی, آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ حنیف رامے جو تھے وہ اپنے والد صاحب کی جو کاسٹ ہے جو وہ استعمال نہیں کرتے تھے. رامے ان کی والدہ محترمہ کی کاسٹ تھی. اچھا, والدہ محترمہ کی تھی؟ جی بالکل, ان کی والدہ محترمہ کی تھی. اور چونکہ والد ان کے ذرا ذمہ دار ٹائپ تھے, اور والدہ جو تھی وہ آپ سمجھے غریب طبقے سے تھی, تو وہ کہتے تھے مجھے اس میں فخر ہے کہ میں اپنی ماں کے ذات سے جانا چاہوں. اور انہوں نے اس وقت ایک کتاب لکھی تھی پنجاب کا مقدمہ, کیونکہ پنجاب کے بارے میں اتنی غلط باتیں کی جاتی تھی, اب بھی لوگ کرتے ہیں بے خبری میں بھی, یا ملک دشمن طاقتوں کے ایجنٹ بن کے بھی. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پنجاب کا مقدمہ لکھا کہ پنجاب تو لوگوں کو سینے سے لگانے والا ہے, لوگوں کو باہوں میں لینے والا ہے. اور ہم کشمیری اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا پنجاب سے کیا تعلق ہے. ہم تو اوپر پہاڑوں سے اترے روزی روزگار کی تلاش میں, اور کیا بتاؤں, اب شرم بھی آتی ہے جو کچھ پھر ہمارے ایک بندے نے کیا ہے. خیر سے بات نہیں کرتے. تو پنجاب نے ہمیں حاکم بنایا, یعنی پہاڑوں سے اترنے والے بے آسرا لوگوں کو جگہ دی. وہ پنجاب کے بڑے تاجر بن گئے, وہ پنجاب کی بیوروکریسی پہ قابض ہو گئے, وہ پنجاب کی آرمی میں وہ پنجاب کی حکومت کے پہ قابض ہو گئے. تو لوگ پنجاب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں پنجاب کی جتنی بھی قومیں ہیں, خاص طور پہ جو ہمارے ارائی بھائی ہیں, ان جیسا میں کہتا ہوں کہ شاید ہی کوئی نفیس قوم ہو, شاید ہی کوئی مہذب قوم. تو اس کا اعتراف کرنا چاہیے. تو بہرحال آپ کی ان باتوں سے وہ بھی, اور یہ جو بھٹو صاحب کو اسلامی مساوات کا نعرہ دیا تھا, یہ رامے صاحب نے دیا تھا, یہ رامے صاحب کی ایجاد تھی, اسلامی مساوات. پھر انہوں نے اپنا اخبار جو نکالا اس کا نام بھی مساوات رکھا. پہلے ہی لکھتے تھے. مولانا کوثر نیازی صاحب کا رسالہ تھا شہاب, اس کے لائسنس پہ شہاب کے نام سے ایک اخبار آتا تھا مساوات سے پہلے, جس میں نذیر ناجی صاحب بڑے گرما گرم اداریے لکھا کرتے تھے. یہ تو ذرا سنجیدہ لکھتے تھے رامے صاحب, اور وہ بڑے آج کل جیسے سوشل میڈیا کا انداز ہے نا, اس انداز میں نذیر ناجی صاحب لکھا کرتے تھے. اور لوگ, اور وہ شام کے وقت بھی آتا تھا اس کا, صبح بھی چھپتا شام کو بھی آتا تھا, اور لوگ ہاتھوں ہاتھ انتظار میں ہوتے تھے, کیونکہ چٹپٹی خبریں ہوتی تھی اس میں. اچھا خیر, یہ تو ایسے ہی برصغیر تذکرہ بات آ گئی. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت دیا اور ہمارے ساتھ رہے, اور ہمیں اپنے تجربات اور مشاہدات سے ہمیں آگاہ کیا. اور یقیناً ہم نے ان سے بہت کچھ, اور ناظرین نے بھی بہت کچھ حاصل کیا ہوگا, ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا, اور وہ بھی ایک اور ہماری بیرون ملک جو قابل فخر ہمارے لیے شخصیت ہے, اس سے متعارف ہوئے ہوں گے. اور میرا یہی مقصد ہے, میرے اس پروگرام کا مقصد یہ, اور کوئی مقصد ہی نہیں, بس یہی مقصد ہے کہ ہم اندرون ملک جو زوما ہے, اندرون ملک جو ذہین و فتین لوگ ہیں, ادیب, شاعر, فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے, ان سے لوگ واقف ہیں. تو میری کوشش یہ ہے کہ یہ ہمارا قصور نہیں ہے کہ ہم نے اپنا ملک چھوڑا اور ہم ہجرت کے, وہ ایک آپ کا شعر بھی ہے, یہ جو وہ ہجرت کا وہ روبہ سفر ہونے کا, وہ تم نے عاجز کا پوچھا نہیں اب تک, مستقل کون روبہ سفر رہا ہے.
تو یہ شعر چھوڑ کے میں اپنے آپ میں ہنسا. میں نے کہا کہ میرا خیال ہے عاجز صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے عاجز کو پوچھا نہیں ہے. نہیں مجھے پتا تھا آپ مصروف ہے. میں نے آپ سے 2 دفعہ رابطہ بھی کیا لیکن آپ کی مصروفیت تھی. تو کج ادا کون ہے, کج ہنر کون ہے, اس جہاں میں معتبر کون ہے. تو ہمارے لیے تو آپ معتبر ہیں. اور تو انجم ڈار صاحب میں آپ کا بےحد ممنون ہوں. ماشاءاللہ آپ نے ایک عمدہ پروگرام کیا اور آپ کا چینل جو ہے یہ جو اوورسیز پاکستانی اس کی خدمات سر انجام دے رہا ہے اور اوورسیز پاکستانی کے جو امپورٹنٹ فگرز ہیں ان کو اجاگر کر رہا ہے خاص طور پر ادب اور دوسرے میدان میں. تو یہ آپ کی جو قابل تعریف ہے اور صد ستائش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور اس کو جاری رکھے, جاری ساری رہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمت و طاقت دے. اور میں انشاءاللہ ابھی بہت سے لوگ ہیں, بہت سے ہیں جن میں دوست بھی ہیں اور جن میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو میں نہیں جانتا, جن کو مجھے نہیں پتا تھا. یعنی میں کہتا ہوں کہ اور تو چھوڑیں اس پروگرام کا فائدہ, مجھے خود بہت فائدہ ہے کہ ایسے نابغہ روزگار لوگ آپ جیسے ان سے میں خود واقفیت حاصل کر رہا ہوں, ان سے خود واقف ہو رہا ہوں. تو یہ خود غرضی بھی ہے, آپ سمجھ لیں. میں تھوڑا سا سیلفش بھی ہوں. اس کا مجھے بھی فائدہ ہے کہ میں ان کے نالج سے, ان کے علم سے, ان کی فکر سے, ان کی کارکردگی سے مجھے واقفیت ہو رہی ہے. تو بہت شکریہ آپ کا. تو چلے مل کے ہم اپنے پروگرام کے جو 2 نعرے ہیں وہ لگاتے ہیں. قائد اعظم زندہ باد, زندہ باد پاکستان پاکستان پائندہ باد. خدا حافظ.